बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कायदे आज़म फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे, पाकिस्तान के बानी थे। उनके नाम से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग उनके नजरियात से वाकिफ नहीं हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बहुत से हुक्मरान आए जो कायदे आज़म का नाम तो लेते थे, लेकिन वो कायदे आज़म का नाम इस्तेमाल करके कायदे आज़म के नजरियात और कायदे आज़म के असूलों की धज्जियां बखेरते रहे। आज भी पाकिस्तान में ऐसे बहुत से सियासतदान हैं जो कायदे आज़म का नाम तो लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कायदे आज़म का असल काम क्या था, कायदे आज़म के असल नजरियात क्या थे। तो आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम कायदे आज़म की जिंदगी और कायदे आज़म के नजरियात के कुछ ऐसे गोशों पर नजर डालेंगे जिन्हें आम पाकिस्तानियों से छुपा के रखा गया है या आम पाकिस्तानियों को उनके बारे में बताया ही नहीं गया, और जो हमारी निसाबी कुतब हैं उसमें भी उनका जिक्र नहीं मिलता। कुछ लोग ये कहते हैं कि कायदे आज़म तो पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं, कायदे आज़म तो पाकिस्तान को एक मजहबी रियासत बनाना चाहते थे, पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाना चाहते थे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि माजी में कायदे आज़म के नाम पर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप को मजबूत करते रहे, और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कायदे आज़म का नाम और कायदे आज़म की तस्वीर इस्तेमाल करके पाकिस्तान में आमरीत कायम करना चाहते हैं, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप को कायम करना चाहते हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं, इस पर आज हम बात करेंगे, और सिर्फ तारीखी रिकॉर्ड, कायदे आज़म पर लिखी गई किताबों और कायदे आज़म की तकारीर की रोशनी में ही हम कुछ जो अहम सवालात हैं उनका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि कायदे आज़म ने सिर्फ हम पाकिस्तानियों पर एहसान नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान बनाकर सिर्फ आप पर और मुझ पर एहसान नहीं किया, बल्कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान पर भी एक एहसान किया है। हिंदुस्तान पर उन्होंने क्या एहसान किया है ये भी आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जो कायदे आज़म का फौलादी लबो लहजा है उसको जरा सुनिए। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हमारे हौसले बुलंद हैं। अगर इसी तरह तमाम मिलत हिम्मत और सब्र के साथ काम करती रही तो हमारी ये मुसीबतें इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मुसलमानों को मुसीबत में अल्लाह को याद रखने का दर्स देने वाले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। कायदे आज़म ने 3 साल तक बरतानिया में कानून की तालीम हासिल की, और बरतानिया से वापस आके उन्होंने पहले कराची में वकालत शुरू की, उसके बाद फिर वो बम्बई चले गए, और बम्बई में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 2 साल तक मजिस्ट्रेट के तौर पर भी काम करते रहे। ये कायदे आज़म की जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिस पर के ज्यादा रिसर्च नहीं की गई, लेकिन मेरे पास एक किताब मौजूद है, और ये है कायदे आज़म एज मजिस्ट्रेट, और ये किताब लिखी है जनाब डॉक्टर रियाज अहमद साहब ने। और इसमें बतौर मजिस्ट्रेट कायदे आज़म के बहुत से अहम फैसले जो हैं वो इस किताब में उनको इकट्ठा किया गया है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो बहुत से मजिस्ट्रेट हैं वो अगर ये किताब पढ़ें तो उनको पता चलेगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मजिस्ट्रेट के तौर पे क्या क्या फैसले करते रहे। 1902 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने वालिद पूंजा जिन्ना की वफात के बाद मजिस्ट्रेट
کے طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور پھر انہوں نے دوبارہ وکالت شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی قائد اعظم نے سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ 7 اکتوبر 1906 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بمبے کے ایک اخبار گجراتی، جو کہ گجراتی زبان کا اخبار تھا، گجراتی میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں کہ انہوں نے پہلی دفعہ سر آغا خان اور جو انگریزی سرکار تھی اس کے درمیان جو قربت تھی اس پر شدید تنقید کی۔ اور یہی 1906 وہ سال تھا جب ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی 30 دسمبر 1906 کو، لیکن اس وقت تک قائد اعظم محمد علی جناح انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو چکے تھے۔ 1910 میں قائد اعظم محمد علی جناح امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے رکن منتخب ہو گئے۔ 1918 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک پارسی خاتون رتن بائی سے شادی کی اور رتن بائی کو شادی کرنے سے پہلے مسلمان کیا گیا اور ان کا اسلامی نام مریم رکھا گیا۔ یہ شادی بمبے میں ہوئی۔ 1919 قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ وہ سال تھا جب امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر کے حکم پر فائرنگ ہوئی اور بہت سے ہندو اور مسلمان قتل کیے گئے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب انگریزی سرکار کے خلاف نفرت اپنے عروج پر تھی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں رولٹ ایکٹ کی بہت سخت مخالفت کی، جنرل ڈائر کو قصائی قرار دیا، اور رولٹ ایکٹ جس کے تحت برطانوی حکومت ہندوستان کے جو باشندے تھے ان کی آزادی کو سلب کر رہی تھی، تو قائد اعظم نے اس رولٹ ایکٹ کے خلاف بطور احتجاج امپیریل لیجسلیٹو کونسل کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب قائد اعظم کو انڈین نیشنل کانگریس کے دوگلے پن کا احساس ہو چکا تھا، لہٰذا 1920 میں قائد اعظم نے کانگریس کو چھوڑ دیا اور وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ 1927 میں قائد اعظم محمد علی جناح بامبے سے ایک دفعہ پھر لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے اور وہ بامبے کے مسلمانوں کے نمائندوں کے طور پر اسمبلی میں آئے۔ 1929 قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا ایک اور اہم سال تھا۔ یہ وہ سال تھا جب قائد اعظم نے لیجسلیٹو اسمبلی میں ایک حریت پسند لیڈر بھگت سنگھ کے بارے میں ایک تقریر کی۔ بھگت سنگھ وہ شخص تھا جس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لیجسلیٹو اسمبلی کی عمارت پر اس وقت بم سے حملہ کیا جب قائد اعظم محمد علی جناح اس اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح نے بھگت سنگھ کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے 12 ستمبر 1929 کو لیجسلیٹو اسمبلی میں ایک تقریر کی جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں بھگت سنگھ کے ایکشن کی حمایت تو نہیں کرتا، لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہندوستان سے وہ حالات ختم کیے جائیں جو کہ نوجوانوں میں غم و غصے اور بے چینی کو پیدا کر رہے ہیں۔ اور بھگت سنگھ کو انہوں نے ایک حریت پسند بھی قرار دیا۔ یہی 1929 وہ سال تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال کے کہنے پر لاہور ہائی کورٹ میں غازی علم دین شہید کے وکیل کے طور پہ شرکت کی۔ 1929 ہی وہ سال تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم دین شہید کی وکالت کی اور ان کے وکیل کے طور پر وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ علامہ اقبال نے انہیں غازی علم دین شہید کے ہائی کورٹ میں دفاع پہ راضی کیا تھا، اور 1929 کے سال میں قائد اعظم کی شخصیت کے دو پہلو کھل کر سامنے آئے۔ ایک تو انہوں نے بھگت سنگھ کی حمایت کر کے اپنی سامراج دشمنی کو ثابت کیا، اور دوسرا اہم پہلو ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے آیا، کیونکہ انہوں نے غازی علم دین شہید کا لاہور ہائی کورٹ میں دفاع کیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح ایک سامراج دشمن کے طور پر بھی سامنے آئے اور ایک عاشق رسول کے طور پر بھی سامنے آئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے درمیان ایک بہت ہی مختصر عرصے کے لیے کچھ سیاسی اختلافات بھی پیدا ہوئے، اور یہ عرصہ تھا 1927 سے 1929 کے درمیان، جب کچھ سیاسی معاملات پر دونوں رہنماؤں میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے، لیکن یہ اختلافات بہت جلد ختم ہو گئے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان چھوڑ کر برطانیہ چلے گئے، انہوں نے لندن میں گھر خرید لیا۔ پھر علامہ اقبال وہ شخصیت تھے جو کہ انگلینڈ گئے، لندن میں قائد اعظم محمد علی جناح کو ملے اور ان کو قائل کیا کہ وہ واپس آ کے ہندوستان کے
مسلمانوں کی جو تحریک آزادی ہے اس کی قیادت کریں۔ تو 1931 میں قائد اعظم چلے گئے تھے، لیکن علامہ اقبال 1933 میں قائد اعظم کو واپس لے آئے اور قائد اعظم نے دوبارہ واپس آ کے مسلم لیگ کی قیادت سنبھال لی۔ یہاں پہ ہمیں اس نقطے کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے، اور علامہ اقبال جو کہ شاعر مشرق تھے، جو کہ حکیم الامت تھے، وہ ایک سنی خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن دونوں اپنے آپ کو صرف اور صرف ایک عام سا مسلمان سمجھتے تھے۔ دونوں کی ذات فرقہ واریت سے بالا تر تھی، دونوں کے نظریات کا فرقہ واریت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ دونوں اپنے آپ کو صرف اور صرف ایک سادہ سا مسلمان سمجھتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا جو آپس میں تعاون اور ان کا جو ذہنی ہم آہنگی تھی، اس کی وجہ سے تحریک پاکستان کو بہت فروغ ملا اور تحریک پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان کے مسلمانوں کی تحریک آزادی کی قیادت کر رہے تھے، تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہ اسلام کے نام پہ قائد اعظم کو کافر قرار دیا، جنہوں نے قائد اعظم کو انگریزوں کا ایجنٹ قرار دینے کی کوشش کی، لیکن یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے جنہوں نے 1935 میں لیجسلیٹو اسمبلی کے اجلاس میں جو صوبہ سرحد کے خدائی خدمتگار تھے، ان پر جب پابندیاں لگیں تو قائد اعظم نے ان پابندیوں کی مخالفت کی۔ جہاں جہاں بھی انگریزی سرکار نے ہندوستان کے مسلمانوں یا ہندوؤں یا کسی بھی طبقے کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی، تو قائد اعظم سب سے پہلے آگے آئے اور انہوں نے سب سے پہلے آگے آ کر ہندوستانی باشندوں کے حقوق کی حمایت کی۔ 1937 میں لیجسلیٹو اسمبلی کے ایک مسلمان رکن حافظ محمد عبداللہ نے مسلم پرسنل لا کی منظوری کے لیے اسمبلی میں ایک شریعت بل پیش کیا، لیکن ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی جب کہ اس لیجسلیٹو اسمبلی کے جو مسلمان ارکان تھے وہ آپس میں شیعہ اور سنی گروہوں میں بٹ کر اختلافات کا شکار ہو گئے۔ لیکن یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات تھی جنہوں نے کہ لیجسلیٹو اسمبلی کے شیعہ اور سنی ارکان کو اکٹھا کیا، انہیں صرف مسلمان بنایا، اور آخر کار ڈبیٹ کے بعد اور کچھ ترامیم کے بعد یہ جو شریعت بل تھا جس کا مقصد مسلم پرسنل لا کو پروٹیکشن دلوانا تھا، تو یہ شریعت بل 1937 میں لیجسلیٹو کونسل سے منظور ہو گیا۔ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم کی صدارت میں لاہور میں ایک بہت بڑا اجلاس منعقد کیا، اور اس اجلاس میں قرارداد لاہور منظور کی گئی۔ یہ مشہور قرارداد بنگال کے وزیر اعظم اے کے فضل حق نے پیش کی، اور یہ وہی فضل حق ہیں جن کے نام پر آج بھی اسلام آباد میں اے کے فضل حق روڈ موجود ہے، اور جن کے نام پر آج بھی بنگلہ دیش کے شہر میرپور میں شیر بنگال کرکٹ اسٹیڈیم بھی موجود ہے۔ تو یہی اے کے فضل حق تھے جنہوں نے کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی تھی۔ یہ جو اجلاس تھا 23 مارچ 1940 کا، اس میں ایک نہیں بلکہ 4 قراردادیں منظور ہوئی تھی۔ پہلی قرارداد یہ تھی کہ جو ہندوستان کے شمال مغرب اور مشرق کہ مسلم اکثریتی علاقے ہیں، انہیں یکجا کر کے علیحدہ علیحدہ آزاد حکومتیں قائم کی جائیں، علیحدہ علیحدہ آزاد حکومتیں قائم کی جائیں۔ اور جو دوسری قرارداد تھی، اس قرارداد میں جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، اور جو تیسری قرارداد تھی اس میں خاکساروں کے جلوس پر فائرنگ کی مذمت کی گئی تھی، اور جو چوتھی قرارداد تھی اس قرارداد کے ذریعے آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے جو ارکان تھے اور رہنما تھے ان کے خلاف انضباطی کارروائی کی منظوری لی گئی۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ 1933 سے لے کے 1946 تک قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کے مختلف اجلاسوں میں فلسطینیوں کے حق میں 18 قراردادیں منظور کروائیں، 18 قراردادیں منظور کروائیں۔ اور جب پاکستان معرض وجود میں آ گیا تو جو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی تھی، اس اسمبلی سے بھی اسرائیل کے خلاف ایک قرارداد منظور کروائی گئی، اور جو مفتی اعظم فلسطین تھے مفتی امیر الحسینی، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک خصوصی خط لکھ کر ان کی جو حمایت تھی اس کا شکریہ ادا کیا۔ بھارتی مصنفہ اجیت جاوید جو کہ پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر بھی ہیں، انہوں نے قائد اعظم پر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جو
انگریز سرکار تھی اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کئی مرتبہ خریدنے کی کوشش کی، انہیں کئی مرتبہ بہت بڑے بڑے عہدے پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن قائد اعظم نے کبھی بھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ اجیت جاوید نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ انگریز سرکار نے سب سے پہلے قائد اعظم کو بامبے ہائی کورٹ کا جج بنانے کی پیشکش کی، قائد اعظم نے انکار کر دیا۔ پھر قائد اعظم کو ایڈوکیٹ جنرل بنانے کی پیشکش کی گئی، قائد اعظم نے انکار کر دیا۔ پھر قائد اعظم کو کسی صوبے کا گورنر بنانے کی پیشکش کی گئی، لیکن قائد اعظم نے انکار کر دیا۔ پھر قائد اعظم کو وائس رائے آف انڈیا نے اپنا وزیر قانون بنانے کی پیشکش کی، لیکن قائد اعظم نے یہ پیشکش بھی مسترد کر دی، اور اجیت جاوید نے اپنی اس کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ قائد اعظم کو خریدنا بہت مشکل تھا۔ اس کتاب میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن قائد اعظم کی دیانت اور قائد اعظم کی جو ایمانداری ہے اور جو قائد اعظم کی ذہانت ہے اور جو ان کی محنت ہے، اس کا اس بھارتی مصنفہ اجیت جاوید نے بھی اعتراف کیا۔ اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شخص جو اپنے قول و فعل سے ایک سامراج دشمن تھا، حریت پسند تھا، اور جو کہ بھگت سنگھ جیسے حریت پسندوں کو سپورٹ کرتا رہا، اس شخص کو کانگریس کے لیڈر اور کانگریسی لیڈروں کے تنخواہ دار جو مولوی تھے وہ انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیتے تھے، لیکن وہ آج تک اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت، کوئی دستاویز سامنے نہیں لا سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے ہمیشہ ایک پرامن سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھا، لیکن ان کے جو مخالفین تھے جب وہ ان کے عزم و حوصلے کو توڑنے میں ناکام رہے تو پھر قائد اعظم پر قاتلانہ حملے بھی کروائے گئے۔ اور یہ ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس میں وہ تفصیل درج ہے کہ کس طرح جو خاکسار تھے ان خاکساروں نے قائد اعظم پر ایک قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ کتاب جو ہے اس کا ترجمہ منیر احمد منیر صاحب نے کیا ہے، اور اس کتاب کا دباچہ قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری کے ایچ خورشید صاحب نے لکھا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح سیکولرزم پہ یقین رکھتے تھے، قائد اعظم پاکستان کو سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں، قائد اعظم تو پاکستان کو ایک مذہبی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ اصل حقیقت کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات پر، ان کی زندگی کے کچھ ایسے گوشے، ان کے نظریات کے وہ پہلو جن کے بارے میں عام پاکستانی بہت کم جانتے ہیں۔ تو ہم پچھلے کئی سال سے قائد اعظم کے جو نظریات ہیں اس پر ہر سال 25 دسمبر کو گفتگو کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک سوال ہے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، قائد اعظم سیکولرزم پہ یقین رکھتے تھے، یا قائد اعظم پاکستان کو مذہبی ریاست بنانا چاہتے تھے، یا قائد اعظم پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ تو اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے۔ ذرا دیکھیے کہ پاکستان کے معروف دانشور اس سلسلے میں ہمیں ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں۔ 11 اگست سن 47 کی تقریر کا حوالہ دیا، اس میں تو واضح طور پر یہ کہا گیا کہ قائد اعظم ایک سیکولر سوچ کے حامل تھے، اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں، اگرچہ ہاں اس وقت ایک سیاسی مصلحت تھی۔ اگر قائد اعظم یہ کہتے کہ میں ایک پاکستان چاہتا ہوں جو سیکولر ہو، تو پھر انڈین کانگریس کے ساتھ مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک سیاسی مصلحت تھی کہ وہ اس معاملے پہ خاموش رہے۔ یہ جو تقریر ہے ان کی، یہ بنیادی طور پر اس کا ایک پس منظر یہ تھا کہ کراچی میں اور سندھ میں ہندو مسلم فساد ہوئے تھے اور بعض ہندو قتل ہوئے تھے، جس پر قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اقلیتوں کے حوالے سے مسلمانوں کو رواداری کا سبق دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس ملک میں اس رواداری کو پیش نظر رکھیں گے جو ہمارا تشخص ہے۔ لیکن آپ کے خیال میں قائد اعظم اسلامی نظام کے حامی تھے؟ اسلامی نظام، یہ قائد اعظم کی ایک بڑی ہی خوبصورت تقریر ہے 1938 کی۔ اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ان کی سوچ کیا تھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جو فاٹی کے بعد ان کی تقریروں میں اسلام آیا ہے، ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 1934 کے بعد جب وہ انگلستان سے واپس آئے ہیں تو ان کی تقریریں اسلام کے ریفرنس سے بھری ہوئی ہیں، بات بات پہ وہ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ تقریر جو ہے، اس کے میں صرف 3-4 فکرے پڑھوں جو بڑے ریلیونٹ ہیں۔
وہ کہتے ہیں یہ گیا کی مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے. وہاں وہ کہتے ہیں کہ ٹوڈے ان دی ہیوج گیدرنگ یو آر آنرڈ می بائی انٹرسٹنگ دی ڈیوٹی ٹو انفرل دی فلیگ آف مسلم لیگ, دی فلیگ آف اسلام. اب آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں کی جانے والی تقریر کے کچھ حصے بھی سن لیں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی موجودگی میں قائد اعظم نے کیا کہا تھا, آپ خود ہی سن لیجئے. When I was prophet, not only by word, but by deed, treated the Jews and Christians handsomely after he had conquered them. He showed to them utmost tolerance and regard and respect for their faith and belief. The whole history of Muslims, wherever they rule, is replete with those humane and great principles and which 14 اگست جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہاں آئے ہیں اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی افتتاح کی ہے. افتتاح میں انہوں نے اپنی تقریر میں اکبر بادشاہ کی ٹالرنس کا ذکر کرتے ہوئے حوالہ دیا اور توقع ظاہر کی کہ پاکستان میں بھی ایسی صورتحال ہوگی. میں قائد اعظم کا جواب مختصر سا پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا the tolerance and goodwill that great emperor showed to all the non-Muslim is not of recent origin. It dates back 13 centuries ago, when our prophet, not only by words but by deeds, treated the Jews and Christians and all others after he had conquered them with tolerance and regard and respect for their faith and beliefs. The whole history of Muslim, wherever they ruled, is replete with those humane and great principles which should be followed and preserved. تو 11 اگست اور 14 اگست دونوں دنوں کو کی جانے والی تقریریں بہت اہم تھیں. جو 11 اگست کی تقریر ہے, اس تقریر میں قائد اعظم نے صرف اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا اعلان نہیں کیا تھا, بلکہ قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا ہمارا خطہ جن بڑی لعنتوں میں گرفتار ہے وہ ہے رشوت ستانی اور بدعنوانی. قائد اعظم کرپشن سے بہت نفرت کرتے تھے. اسی تقریر میں قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ ایک دوسری لعنت چور بازاری ہے. یہ تو میں جانتا ہوں کہ چور بازاری کرنے والے اکثر پکڑے بھی جاتے ہیں, لیکن انہیں ہمارے عدالتی نظام کے مطابق معمولی سزائیں سنائی جاتی ہیں اور بعض مرتبہ تو وہ صرف جرمانہ ادا کرنے پر اکتفا کرتے ہیں. اگلی بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ ہے اقربا پروری اور ذاتی فائدے کے لیے سرکاری ذرائع کا ناجائز استعمال. یہ چیز بھی ہمیں ترکے میں ملی ہے. اچھی اور بری چیزوں کے ساتھ یہ شر بھی ہم تک پہنچ گیا ہے. اس شر کو بے رحمی سے کچلنا بہت ضروری ہے. میں صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں بددیانتی, اقربا پروری یا سفارش کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا. مجھے جہاں بھی یہ پتہ چلے گا کہ یہ دھندا چل رہا ہے, چاہے اس میں چھوٹے لوگ ملوث ہوں یا بڑے, میں اس کا ہرگز روادار نہیں ہوں. اس کے بعد قائد اعظم نے آگے چل کے کہا کہ آپ اس ریاست پاکستان میں آزاد ہیں, چاہیں تو اپنے مندر میں جائیں, چاہیں تو مسجد میں یا کسی اور عبادت گاہ میں, جہاں آپ کی مرضی ہو جا سکتے ہیں. آپ کا واسطہ کسی مذہب, کسی ذات اور کسی عقیدے سے ہو, امور مملکت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جن حالات سے اس وقت ہندوستان گزر رہا ہے, اس سے کہیں زیادہ برے حالات کچھ عرصہ پہلے انگلستان میں تھے. رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ایک دوسرے کو ایذائیں دے رہے تھے, اور اب بھی ایسے ملک موجود ہیں جہاں ایک مخصوص طبقے کے خلاف امتیاز برتا جاتا ہے اور ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہم اس دور میں نہیں بلکہ ایسے عہد میں اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں جہاں مختلف فرقوں میں کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا. یہ جو ساری تفصیل ہے, یہ کتاب ہے جناح پیپرز, جو کہ ڈاکٹر زبار حسین زیدی صاحب نے قائد اعظم پیپرز پروجیکٹ کے تحت اس کو شائع کیا ہے. یہ کلچر ڈویژن حکومت پاکستان اسلام آباد نے کئی جلدوں میں یہ کتاب شائع کی ہے. اور اس میں ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو ہے نا جناح پیپرز جلد ششم پاکستان مشکلات سے نبرد آزما, اس کے صفحہ نمبر 199 پر یہ کہا گیا ہے قائد اعظم کی طرف سے کہ جہاں تک دو قومی نظریے کا تعلق ہے تو یہ کوئی نظریہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے.
یعنی قائد اعظم جو ہیں انہوں نے دو قومی نظریے کا خود ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے. ہندوستان کی تقسیم ہی اس حقیقت کی بنا پر عمل میں آئی ہے اور علاوہ ازیں یہ حقیقت بلا شک و شبہ ان ناگوار اور قابل مذمت واقعات کے باعث ثابت ہو گئی جو گزشتہ 2 ماہ کے دوران رونما ہوئے. اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بھی کہا اب میں آپ سے صرف اتنا چاہتا ہوں. یہ ہے 30 اکتوبر 1947 کا ایک لاہور میں جلسہ عام ہے, اس سے خطاب ہے. اب میں آپ سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے جس کو یہ پیغام پہنچے وہ یہ عہد کرے کہ وہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے اور اسے دنیا کی عظیم ترین قوموں کی صف میں شامل کرنے کے لیے بوقت ضرورت اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر آمادہ ہوگا, اور اس کا نصب العین اندرون ملک اور بیرون ملک امن قائم کرنا ہے. اور اس کے بعد اسی کتاب کے صفحہ نمبر 205 پر آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں قائد اعظم کی تقریر 15 دسمبر 1947 کی یہ کوٹ کی گئی ہے. قائد اعظم نے کہا یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان اسلامی نظریات پر مبنی ایک مسلم مملکت ہوگی, یہ کوئی پاپائیت نہیں ہوگی. جہاں تک شہریت کا تعلق ہے تو اسلام میں کسی کو کسی پر برتری یا امتیاز حاصل نہیں ہے. تمام دنیا حتیٰ کہ اقوام متحدہ نے بھی پاکستان کو ایک مسلم ملک قرار دیا ہے. تو آج پاکستان میں کچھ لوگ قائد اعظم کو سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ لوگ قائد اعظم کو ایک انتہا پسند مولوی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سیکولر کانگریس نے بھی قائد اعظم کی مخالفت کی اور جو انتہا پسند ملا حضرات تھے وہ بھی قائد اعظم پر کفر کے فتوے لگاتے رہے. تو سیکولر کانگریس بھی قائد اعظم کے خلاف تھی, انتہا پسند ملا بھی قائد اعظم کے خلاف تھے, لیکن جو ہندوستان کے عام مسلمان تھے انہوں نے قائد اعظم پر اعتماد کیا, انہوں نے قائد اعظم کی جو قیادت تھی اس قیادت پر اعتماد کیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم نہ تو کوئی بہت بڑے سیکولر سیاستدان تھے اور نہ ہی کوئی بہت بڑے مولوی تھے, بلکہ وہ ایک عام سے سادہ سے لبرل مسلمان تھے. یہاں پر اس پہلو کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ جو سیکولرزم کے معنی ہیں اس پر بھی ان کا اتفاق نہیں ہے. کوئی کہتا ہے سیکولرزم جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سیکولرزم کا مطلب رواداری ہے. اسی طرح پاکستان میں کئی مذہبی جماعتیں ہیں اور تمام مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ بہت سے نکات پر آپس میں اختلافات رکھتی ہیں. اور ایک اور ایسا پہلو جس پہ بہت زیادہ بات نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ 1 جولائی 1948 کو کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تھا. تو اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریب میں قائد اعظم نے جو تقریر کی تھی وہ تقریر اس کتاب میں موجود ہے. یہ کتاب ہے جی, اور یہ کتاب سلیم قریشی صاحب نے مرتب کی ہے اور آکسفورڈ نے اس کو شائع کیا ہے. اور اس کتاب میں جو قائد اعظم کی تقریر موجود ہے وہ تقریر جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہا تھا کہ آپ اسلامی بینکاری کے راستے تلاش کریں. وہ ایسا بینکاری کا نظام چاہتے تھے جو کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو. تو یہ جو پہلو ہے اس پر جو ماہرین معیشت ہیں اور جو پاکستان کے بڑے بڑے بینکرز ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کتاب پڑھیں اور ہمیں بتائیں کہ قائد اعظم جس قسم کا پاکستان میں بینکاری نظام چاہتے تھے اس پر ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. ایک وقفے کے بعد بھی ہماری گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آج قائد اعظم کے نظریات پر, قائد اعظم کی زندگی کے وہ پہلو جن پر کہ بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی اور ہماری نصابی کتب میں بھی ان پہلوؤں کا ذکر بہت کم نظر آتا ہے. ہمارے وہ سیاستدان جو آج بھی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے قائد اعظم کا نام استعمال کرتے ہیں, ہماری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ قائد اعظم کے نظریات کا بھی مطالعہ کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ جب پاکستان بن گیا اور قائد اعظم گورنر جنرل بن گئے تو پھر قائد اعظم جو ہیں انہوں نے پارٹی کا جو عہدہ ہے اس کو چھوڑ دیا. قائد اعظم حکومت اور پارٹی کے عہدے ساتھ ساتھ رکھنے پہ یقین نہیں رکھتے تھے. اور یہ قیوم نظامی صاحب کی ایک کتاب ہے جی,
اور اس میں بہت ریسرچ کے ساتھ انہوں نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں قائد اعظم کے بارے میں، قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل. اور اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ قائد اعظم کس طریقے سے حکومت چلانے پہ یقین رکھتے تھے، اور اس میں جو گورننس کے بارے میں قائد اعظم کے نظریات ہیں ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. قائد اعظم کے نظریات کا مطالعہ کیا جائے تو وہ خواتین کے حقوق کے بھی علمبردار تھے، وہ خواتین کو ان کے حقوق دینے پہ یقین رکھتے تھے. انہوں نے سیاست میں خواتین کے کردار کی حوصلہ افزائی کی. قائد اعظم نوجوانوں کو بھی آگے لانے پہ یقین رکھتے تھے، انہوں نے نوجوانوں کی بھی حوصلہ افزائی کی. قائد اعظم آزادی صحافت کے بہت بڑے علمبردار تھے، بلکہ جب انہوں نے بطور وکیل اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو انہوں نے جو بہت سے اخبارات جن کو بند کر دیا گیا، سینسر کی نظر کیا گیا، تو انہوں نے ان اخبارات کے مقدمات بھی لڑے. انہوں نے تقسیم سے پہلے یعنی 1947 سے پہلے جب بھی ان کو موقع ملا تو انہوں نے لیجسلیٹو اسمبلی میں آزادی صحافت کے حق میں تقریریں بھی کی. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے اور پاکستان جو ہے اس کو ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے چلایا جانا چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ 25 جنوری 1948 کو کراچی بار ایسوسی ایشن سے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو خطاب ہے اس کو بہت غور سے پڑھ لیں. اور اس خطاب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ پاکستان میں وہ جمہوریت ہوگی جس کے اصول رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کیے. جہاں تک قائد اعظم کی ذات کا تعلق ہے، ان کے نزدیک تو آئیڈیالوجی پاکستان کی یہ تھی کہ یہاں جمہوری نظام ہوگا، یہاں ایک فلاحی مملکت ہوگی مسلمانوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ یہاں پر قانون کی حاکمیت ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی حقوق بشر کا خیال رکھا جائے. جمہوری اور فلاحی ریاست، جمہوری فلاحی اسلامی ریاست، اور اس میں تحفظ جو ہے وہ دیا جائے گا ہر شخص کو. اس اعتبار سے کوئی فرق مسلم اور غیر مسلم میں نہیں ہوگا. جہاں تک اسٹیٹ کا تعلق ہے ان کے رائٹس ایکول ہوں گے. یہ ہے تصور بنیادی طور پر جو ہمیں قائد اعظم کی طرف سے ملا ہے، اور انہوں نے بار بار اس پر اصرار کیا ہے کہ ہمارے لیے جمہوریت نئی بات نہیں ہے. ہمیں یہ جمہوریت کا سبق آج سے 1400 سال پہلے اسلام ہی نے سکھا دیا تھا. تو اس اعتبار سے یہ ایک اسلام کی ایسی تعبیر ہے جو کہ جدید ہے. 14 جون 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کوئٹہ میں سٹاف کالج کی ایک تقریب میں شرکت کی اور فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے حلف کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے حلف پر ہمیشہ عمل کریں اور پاکستان کے دستور کا بھی مطالعہ کریں. تو جمہوریت کے بارے میں اور خارجہ پالیسی کے بارے میں اور بہت سے دیگر معاملات کے بارے میں فرزند اقبال جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب نے ایک بہت اچھی کتاب تحریر کی، اور یہ کتاب میرے سامنے ہے، اور یہ ہے میراث قائد اعظم. اور اس کتاب میں جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے قائد اعظم کی بہت سی تقاریر کے حوالے دے کے ان کے نظریات پر روشنی ڈالی ہے. قائد اعظم کے پاکستان میں کیپٹن سرور شہید، میجر عزیز بھٹی شہید، میجر شبیر شریف شہید، راشد مناز اور بہت سے جو دوسرے شہید ہیں وہ تو ہمارے ہیرو ہیں. اور قائد اعظم کے پاکستان میں بہت سے فوجی جرنیل جنہوں نے پاکستان میں اقتدار پہ قبضہ کیا وہ ہمارے ہیرو قطعاً نہیں ہیں، کیونکہ قائد اعظم جمہوریت پسند تھے. انہوں نے ایک سیاسی اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے پاکستان بنایا. پاکستان کسی جرنیل کی بندوق سے آزاد نہیں ہوا، پاکستان ایک وکیل اور ایک سیاستدان کی جدوجہد سے آزاد ہوا. لہٰذا جو قائد اعظم کا پاکستان ہے اس میں جو ہمارے شہید فوجی جوان ہیں وہ تو ہمارے ہیرو ہیں، لیکن جو ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں وہ ہمارے ہیرو نہیں بلکہ وہ ولن ہیں، کیونکہ انہی کے دور میں پاکستان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوا. انہی ملٹری ڈکٹیٹرز نے پاکستان کے فوجی اڈے غیر ملکی طاقتوں کو دیے، اور انہی کے دور میں پاکستان ٹوٹا، اور انہی کے دور میں پاکستان کی جو سرزمین ہے اس پہ غیر ملکی طاقتوں نے قبضہ کیا. لہٰذا قائد اعظم کے پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ قائد اعظم کے پاکستان میں جمہوریت کے نام پر کرپشن اور اقربا پروری کی بھی کوئی گنجائش نہیں. قائد اعظم کا کشمیر کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، اور کشمیر کا قائد اعظم نے کئی مرتبہ دورہ کیا. آخری مرتبہ وہ 1944 میں کشمیر گئے اور 2 مہینے تک وہ سری نگر میں مقیم رہے، اور اس دوران قائد اعظم نے بہت سے کشمیری رہنماؤں سے ملاقاتیں کی. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 17 مئی 1947 کو
قائد اعظم محمد علی جناح نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے پتہ ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو پی ہے اس کا مطلب ہے پنجاب، اے کا مطلب ہے افغانہ یعنی کہ پختون، کے کا مطلب ہے کشمیر، ایس کا مطلب ہے سندھ اور ٹی اے این تان کا مطلب ہے بلوچستان۔ تو جب قائد اعظم نے ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کا مطلب سمجھایا تو اس میں کشمیر بھی شامل تھا۔ اب آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قائد اعظم نے ہم پاکستانیوں پہ تو ایک بہت بڑا احسان کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہندوستان پر بھی ایک احسان کیا، اور ہندوستان پر یہ احسان کیا کہ جو ہندوستان کا فادر آف کانسٹیٹیوشن ہے ڈاکٹر امبیڈکر جو ہے یہ قائد اعظم کا ایک بہت ہی قریبی دوست تھا۔ یہ ایک ہریجن ہندو تھے، نیچی ذات کے ہندوؤں کے حقوق کے علمبردار تھے، قانون کے استاد تھے، اور جب 1946 کے انتخابات ہوئے تو ڈاکٹر امبیڈکر نے ان انتخابات میں ایک علیحدہ سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو قائد اعظم کو بڑا افسوس ہوا، تو انہوں نے بنگال سے اپنے ایک مسلم لیگ کے جو بنگالی ہندو ممبر تھے جوگندر ناتھ منڈل، ان کی مدد سے ڈاکٹر امبیڈکر کو مسلم لیگ کے ذریعے بنگال سے الیکٹ کروایا، ان کو اسمبلی کا رکن بنوایا۔ اور جب 1947 میں ہندوستان تقسیم ہو گیا تو تب ڈاکٹر امبیڈکر جو ہیں وہ بمبئی میں رہ گئے، اور وہ اس وقت تک اسمبلی کے رکن بن چکے تھے۔ اور پھر یہی ڈاکٹر امبیڈکر تھے جن کو پنڈت جواہر لال نہرو نے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، ہندوستان کا آئین بنانے کی ذمہ داری دی، اور ڈاکٹر امبیڈکر نے صرف 2 سال کے اندر ہندوستان کو اس کا آئین دے دیا۔ اگر ڈاکٹر امبیڈکر ہندوستان کی جو اسمبلی ہے اس کے ممبر نہ بنتے تو شاید ہندوستان کو اتنی جلدی آئین نہ ملتا۔ تو ڈاکٹر امبیڈکر کو قائد اعظم محمد علی جناح نے متحدہ ہندوستان کی اسمبلی کا رکن بنوایا تھا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قائد اعظم کا ہندوستان پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اور اب آخر میں بھارت کے سابق وزیر خارجہ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما جسونت سنگھ کی ایک کتاب کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ کتاب جسونت سنگھ صاحب نے چند سال پہلے لکھی تھی، اور یہ کتاب ہے جناح انڈیا پارٹیشن انڈیپینڈنس۔ تو یعنی کہ جو ہندوستان اور پاکستان کی تشکیل ہے اس میں جناح کا کیا کردار تھا۔ تو اس کتاب میں جسونت سنگھ صاحب نے یہ لکھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک سیلف میڈ انسان تھے who created something out of nothing and single-handedly stood up against the might of the Congress party and against the British who didn't really like him۔ تو یہ جسونت سنگھ نے بھی اپنی تحقیق کے ذریعے گواہی دے دی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے سنگل ہینڈڈلی کانگریس کی پولیٹیکل مائٹ کا بھی مقابلہ کیا، حالانکہ برطانوی حکومت بھی قائد اعظم محمد علی جناح کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ لوگ جو آج بھی پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کا کھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم انگریزوں کے ایجنٹ تھے، انہیں چاہیے کہ جسونت سنگھ کی اس کتاب کو پڑھ لیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔